अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की खूबसूरत नगरी में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। मैं हूं मुगीरा काशिफ और आज आपके लिए लेकर आई हूं ईशा गिल के नावल लबों में ठहरी दुआ हो तुम के एपिसोड 12। एपिसोड को शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। पापा, आप मेरे साथ ही चलेंगे? अल्तमश खाने से फ्री हो चुका था और अब ऑफिस जाने को तैयार खड़ा मुकर्रम साहब से पूछ रहा था, जो गाड़ी की सर्विस चलने के सबब 2 दिन से उसके साथ ही ऑफिस जा रहे थे। अरे नहीं, तुम जाओ, गाड़ी सर्विस होकर आ गई है, मैं ज़रा लेट आऊँगा। उनका आज ऑफिस जाने का कोई ख़ास इरादा न था, आज कोई ख़ास काम भी नहीं था। वैसे भी अब बेटे ने बिज़नेस संभाल लिया था तो अब तो कुछ आराम बनता था उनका। इतने बरस इस बिज़नेस को उन्होंने ही तो दिए थे। कोई बात नहीं डैड, आप आज आराम करें, बल्कि आपको अब कोई ज़रूरत नहीं ये बिज़नेस की फ़िक्रें पालने की। इसकी भाग दौड़ अब आप मुकम्मल तौर पर मुझ पर छोड़कर बेफिक्र हो जाएं। रोज़ की कही बात उसने आज फिर से दोहराई तो मुकर्रम साहब मुस्कुरा दिए। मैं जानता हूँ कि मेरा बेटा बहुत काबिल है, चंद दिनों में ही सब सीख गया है। बिज़नेस की ऊंच नीच की भी सब समझ पर रखे। उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए मोहब्बत से कहा, मगर मेरे कंधों में अभी भी इतनी ताकत है कि मैं इस बिज़नेस को मज़ीद अपनी मेहनत दे सकूँ। चलो, मुकम्मल तौर पर ना सही, मगर तुम्हारा काम तो बांट ही सकता हूँ। अभी से सब तुम पे नहीं लादना चाहता, और इंसान जब तक काम करता रहे तब तक ही सही है। मेरा फारिग बैठने का कोई इरादा नहीं। हाँ, कभी कभी की छुट्टी मैं ज़रूर करूँगा। आखिर में वो दोनों हाथ उठाए हंसते हुए बोले तो अल्तमश भी कहकहा लगाकर हंस पड़ा। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक कही आपने। आपके कंधे अभी कहाँ कमज़ोर पड़े हैं, अभी उनमें बहुत ताकत है। आखिर को मेरे पापा अच्छे खासे यंग हैं। उसने एक आंख दबाकर उन्हें बतलाया कि अभी तो वो जवान हैं। सो तो है। वो भी इख्तलाफ करने की बजाय इतराते हुए फ़र्जी कॉलर उचका गए। अच्छा तो मेरे यंग पापा, मैं चलता हूँ, आप छुट्टी इंजॉय करें। जाते जाते वो उन्हें ये बतला गया कि वो आज उनकी छुट्टी है, लेट आने की भी कोई ज़रूरत नहीं। अनम बाजी, ये बुके आया है एज़ल बाजी के नाम का। 16-17 साल मुनीब, जो कि उनके चौकीदार का बेटा था, उनके बाहर के कामों के लिए सुबह से रात तक यही होता था। कुछ मंगवाना हो, घर का कोई छोटा मोटा काम हो, उसकी दौड़ें लगी होती थी। अभी भी कोरियर आया तो लिए अंदर चला आया कि चौकीदार बाबा कम ही अंदर आते थे। दिखाओ ज़रा। अनम ने बुके उसके हाथ से लिया और तो एक बार तो हाथ नीचे को ही चले गए। उफ़, ये तो बहुत भारी है। उसे अंदाज़ा नहीं था ये इतना भारी होगा। उसने तो बड़े मज़े से हल्का फुल्का समझकर पकड़ा था। बहुत खूबसूरत है ये, बहुत ही प्यारा, मगर ये भेजा किसने? मुनीब तो बुके देकर जा चुका था, अब वो खुद ही से सवालात कर रही थी। उसने बगौर देखा तो एक कार्ड पर नज़र पड़ी। जब कार्ड को पढ़ा तो लबों में मुस्कुराहट रेंग गई। ओह, तो ये फ़ारिस ने भिजवाया है, वो भी अपनी छुटकी के लिए। मैं भी ना कैसे भूल गई कि सिवाय फ़ारिस के कौन ऐसे सरप्राइज़ दे सकता है, वो भी एज़ल को। न जाने क्या लिखा था कि वो ये तोहफ़ा आगा फ़ारिस की तरफ से समझने लगी। मुनीब, मुनीब यहाँ आओ। उसने आवाज़ देकर मुनीब को बुलाया, जो बोतल के जिन की तरह हाजिर हुआ। जाओ, ये एज़ल को दे आओ। उसने बुके उसे थमाया और खुद लॉन में चली गई, जहाँ नादिया माली से घास की कटिंग करवाकर उसे बराबर करवा रही थी। एज़ल बाजी, दरवाज़ा खटखटाकर मुनीब ने थोड़ा सा खोला और मुंडी अंदर करके झांक कर उसे पुकारा, जो बेड पर बैठी घुटनों में सर दिए हुए न जाने जाग रही थी या सो रही थी। एज़ल बाजी, मुनीब ने एक बार फिर पुकारा, मगर अब के कदरे ऊंची आवाज़ में। तो एज़ल ने मुंदी मुंदी आंखें लिए सर उठाकर उसे इस्तेफामिया निगाहों से देखा। क्या है, क्यों आए हो? और साथ ही बेजारियत से आने का सबब दरियाफ्त करना चाहा। वो जी, बुके आया है आपके लिए। उसने उसके ऐसे तासुरात देखते हुए झिझकते हुए बताया और अंदर आकर बुके उसकी तरफ बढ़ाया। बुके मेरे लिए? वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई, मगर जब इस शानदार बुके को पकड़ कर देखा तो एक बार बेयकीनी से चकरा कर रह गई। लबों में मुस्कुराहट मचल उठी, दिल में मुख्तलिफ कैफियत जागी थी। तुम जाओ। वो खड़ा रहा तो एज़ल ने उसे भगाया। ये यकीनन आगा ने भेजा है। मुझे पता था, वो मुझसे नाराज़ रह ही नहीं सकते। आगा को पता है मुझे सुर्ख गुलाब कितने पसंद हैं, और चॉकलेट्स की भी किस कदर दीवानी हूँ। ये कहते हुए मोतियों से दांत दिखाती वो बुके नाक के करीब की एक लंबी सांस खींचती गुलाबों की खुशबू सांसों में उतारने लगी। आगा फ़ारिस की अनम से मंगनी हो चुकी है, अब वो कुछ भी भेजें, वो चाहे कोई बुके ही क्यों ना हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता था। दिल तो उसका उजड़ ही चुका था, मगर फिर भी उनकी तरफ से तोहफ़ा पाकर वो खुश हुए बगैर न रह सकी। कुछ वक्त के लिए सारा दर्द भूल गई। उसकी विशिंग कार्ड पर नज़र पड़ी तो उसे खोलने को बेचैन हुई कि आखिर आगा फ़ारिस ने क्या लिखा है। ओह थैंक यू आगा, जानती हूँ कुछ भी हो जाए, मगर आपकी मोहब्बत मेरे लिए कभी कम। बोलते बोलते लफ्ज़ कहीं पीछे ही अटक गए। नज़रें विशिंग कार्ड पर टिकी हुई थी, जहाँ इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ था। जो भी लिखा था, जैसा भी लिखा था, मगर उसके आगा ने नहीं लिखा था। वो जान गई कि ये बुके सिर्फ चंद लम्हों की एक खुशफहमी थी जो टूट चुकी थी। ये बुके आगा फ़ारिस ने नहीं भिजवाया था। दिल छनाके की आवाज़ से टूटा था। ये लिखाई और ये लिखने का अंदाज़ आगा फ़ारिस का हरगिज़ नहीं था। अनम तो गलत फहमी का शिकार हो सकती थी, मगर एज़ल नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा आगा फ़ारिस के अंदाज़ और लिखाई को कोई नहीं पहचान सकता था। तो ये सिर्फ चंद लम्हों की खुशफहमी थी एज़ल, वो नहीं आएंगे।
تمہارا حال پوچھنے، وہ نہیں آئیں گے۔ چبھن زدہ لہجے کے ساتھ وہ ہولے سے گویا ہوئی اور نمکین پانیوں کو کہیں اندر ہی دفن کر دیا۔ یہ بکے کس نے بھیجا ہے، یہ سوچنے اور پھر جاننے میں اسے زیادہ وقت نہ لگا۔ اوہ، تو یہ آپ تھے التمش بھائی۔ ایک سرد آہ خارج کرتی وہ بوکے پرے رکھے بیڈ گراؤنڈ سے سر ٹکا گئی۔ کچھ وقت قبل سڑک پہ گاڑی دوڑاتے ہوئے اس کی نظر اپنی باہنی جانب فٹ پاتھ کے پار شاپنگ سٹور کے باہر اوپر ایئر فلاور شاپ پہ پڑی۔ یوں تو وہ روز اسی راستے سے آتا جاتا تھا اور کبھی آس پاس غور کر لیتا تو کبھی صرف سامنے ہی فوکس رکھتا، اور یہ شاپ بھی 2-3 بار دیکھ چکا تھا، مگر اس سے کوئی مطلب نہ ہونے کے سبب نظر انداز کر دیتا، مگر آج نہ کر سکا۔ آج اس شاپ کو دیکھ کر اسے ایک دم سے کسی کا خیال آ گیا۔ اس نے گاڑی سائڈ پہ پارک کی اور شاپ پہ چلا آیا۔ رنگ برنگے پھول اور ان سے اٹھتی خوشبو سے طبیعت ایک دم سے مزید تر و تازہ ہو گئی۔ ان مختلف رنگ پھولوں سے ہٹ کر جب نظر سرخ گلاب پہ پڑی تو ایک گلاب سا ہی چہرہ آنکھوں کے سامنے آ گیا، اور اس چہرے کو سوچ کر لبوں پہ مسکراہٹ۔ اس نے ایک نظر ان پھولوں کو دیکھا اور ایک نظر شاپنگ سٹور کو، اور پھر وہاں موجود لڑکے سے مخاطب ہوا۔ سنو جی صاحب۔ وہ کوئی لگ بھگ 18-19 سالہ لڑکا تھا جو اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تم چاکلیٹ اور پھولوں کو ملا کر ایک بکے بنا سکتے ہو؟ اس کے دماغ میں یہ 2 چیزیں تھیں جو اس نے سوچا اسے بہت پسند آئیں گی۔ جی بالکل بنا سکتا ہوں، وہ جھٹ جواب گو ہوا۔ اچھا تو پھر رکو، میں لے کر آیا۔ وہ اسے انتظار کرنے کا بول کر شاپنگ سٹور داخل ہوئے، اور پھر جو نظر سے گزری سب چاکلیٹ اٹھاتا گیا۔ یہ سب لگا دو، اور ہاں خوبصورت سا بنانا، بالکل A1۔ التمش نے پلاسٹک شاپنگ بیگ اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا جس میں مختلف چاکلیٹس تھیں۔ آپ نے تو چیزیں ہی اتنی کمال لی ہیں صاحب کہ دیکھنا جو بھی اس بکے کو دیکھے گا دیکھتا ہی رہ جائے گا۔ زبان چلانے کے ساتھ ساتھ اس لڑکے نے تیز تیز ہاتھ بھی چلانا شروع کیا اور ایک سٹیپ سرخ گلابوں اور ایک سٹیپ چاکلیٹس کا بناتا گیا۔ اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ دونوں چیزیں لگا کر آخر میں اس کو سفید اور سرخ نیٹ سے ڈیزائننگ کر کے کور کیا۔ رکو، یہ بھی لگا دو۔ التمش نے پاکٹ سے ایک پاکٹ سائز وزٹنگ کارڈ نکال کر اسے پکڑایا۔ یہ لیں صاحب، آپ کا بکے ریڈی ہے۔ کارڈ لگانے کے بعد اس نے بکے التمش کی طرف بڑھایا۔ کیسا لگا آپ کو؟ لڑکے نے پسند ناپسند جاننا چاہی کہ اگر ٹھیک نہیں لگا تو جیسا چاہتا ہے ویسی تبدیلی کر دیتا ہے۔ واہ ہیرو، تم پاس ہوئے۔ التمش نے آگے پیچھے دائیں بائیں کر کے اس کا اچھے سے معائنہ کیا۔ یہ بکے اس کے لیے بہت خاص تھا۔ لڑکے کو پیمنٹ کرنے کے بعد وہ گاڑی میں آ بیٹھا اور ڈیش بورڈ سے پین اٹھا کر کارڈ پہ کچھ لکھنے لگا۔ ان بارشوں کا برسنا بے سبب نہیں، رویا ہوگا کوئی بادل محبت کی طرح۔ رات کا 1 بج رہا تھا اور باہر طوفان نے گویا زور پکڑ لیا تھا، اور بارش تو یوں برس رہی تھی جیسے بہت جلد سونامی لیے چلی آئے گی۔ بارش کا شور، بادلوں کی گرج، بجلی کی کڑک اور تیز ہواؤں کے سبب پیدا ہونے والی کھٹ پٹ نے ماحول میں اچھی خاصی چیخو پکار برپا کر رکھی تھی۔ ایسے میں ایک لڑکی چپکے سے کمرے سے نکلی اور نیم اندھیرے میں بنا چاپ کے زینے اترتی 0 بلب کی روشنی میں قدم اٹھاتی لاؤنج کا دروازہ عبور کر کے لان میں چلی آئی، جہاں آج بھلے وہ مزید بیمار پڑ جاتی، بھلے ٹھنڈ کے سبب کپکپاتا جسم لیے برف کا مجسمہ بن جاتی، مگر آج وہ اپنا آپ مکمل طور پہ اس بارش کے سپرد کر دینا چاہتی تھی، اور وہ کر گئی۔ ہاں، لان کے بیچوں بیچ باہیں پھیلائی کھڑی وہ ہر برفیلے قطرے کو اپنی روح میں اترتا محسوس کرنے لگی۔ کوئی ڈر، کوئی خوف نہ تھا آج، وہ سب خوف بھلا چکی تھی۔ وہ کب سے لیپ ٹاپ لیے انگلیاں چلاتے اپنے کام میں محو تھے جب گرج برس کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی۔ گرجنے کی آواز تو وہ کب سے سن رہے تھے، مگر برسنے کی آواز نے ان کے ہاتھوں کو روکا۔ انہوں نے لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ ٹیبل پہ رکھا اور سونا چاہا۔ باہر اتنا شور اٹھ رہا تھا کہ انہوں نے چاہا اٹھ کر کھڑکیاں اور ٹیرس کا دروازہ بند کر دیں، مگر تبھی کانوں میں کسی کا جملہ گونجا۔ اتنا پیارا موسم ہے، مجھے لگتا ہے بارش ہوگی، اور ایسے موسم میں بھی آپ سونے کی بات کر رہے ہیں؟ آپ بھی نہ آگا۔ یہ جملہ سوائے اس لڑکی کے اور کس کا ہو سکتا تھا؟ اور ان لفظوں پہ وہ سونے کا ارادہ ترک کرتے لیٹے ہوئے اٹھ بیٹھے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، باہر موسم کتنا خراب ہے، سنیں کتنا شور اٹھ رہا ہے۔ اس کا کہا ایک اور جملہ کانوں کو گونجا تو وہ بے اختیار یہ شور سننے کو اٹھ کھڑے ہوئے۔ کھڑکیاں دروازے بند کرنے کی بجائے مزید اس شور کو محسوس کرنے کی خاطر ٹیرس پہ چلے آئے۔ جب ٹیرس پہ آئے تو صحیح معنوں میں معلوم پڑا کہ اندر محسوس ہوتا شور تو اس شور کے مقابلے میں کچھ بھی نہ تھا جو کہ باہر اٹھ رہا تھا، اور یہاں قدم رکھتے ہی سرد ہوائیں انہیں اپنے وجود کو چیرتی محسوس ہوئیں۔ اس ٹھنڈ میں بے اختیار انہیں جھرجھری سی محسوس ہوئی۔ نہ جانے کب تھمے گی یہ بارش، کب ختم ہوگا گرج برس کا یہ سلسلہ۔ ایزل کتنا ڈرتی ہے نا اس موسم سے، ہمیشہ دبک کر بیٹھ جاتی۔ جب بادل زور و شور سے گرجتے ہیں تو کسی نہ کسی کی پناہ لے کر اپنا ڈر کم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس وقت نہ جانے کیا کر رہی آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر ایزل کے متعلق بولتے بولتے جب ان کی نظریں اوپر سے ہٹ کر نیچے کو گئیں تو باقی کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ انہیں برابر والے گھر کے لان کے بیچوں بیچ کوئی ہیولا سا دکھائی دیا تھا۔ اس وقت اتنی تیز بارش میں کون باہر؟ 1 منٹ، یہ تو ایزل ہے۔
انہوں نے آنکھیں پٹپٹا کر دیکھا، اور یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ ایزل کو نہ پہچانتے، بھلے وہ نیم اندھیرے میں ہی موجود کیوں نہ ہو۔ ایزل اس قدر خراب موسم میں وہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ خود ہی سے سوال گو ہوئے، اور تب ہی بادل ایک بار پھر زور سے ایک دوسرے سے ٹکرائے تو فضا میں مزید خوفناک سا ارتعاش پیدا ہوا۔ انہوں نے اس وجود کی طرف دیکھا جو بازو پھیلائے کھڑا تھا، مگر اس دل دہلا دینے والی دھاڑ پہ بھی اس میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ آغا، آپ کو پتہ ہے نا مجھے بادلوں کی گرج سے کتنا ڈر لگتا ہے؟ سماعتوں میں اس کے ڈرے سے ہمیں سے لفظوں کی باز گشت ہونے لگی۔ میں بھلا کیوں رات میں بھیگوں گی؟ آپ کو پتہ تو ہے رات میں تو مجھے ایسے موسم سے زیادہ خوف آتا ہے۔ رات میں اکیلے بارش میں نہانے کا میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ جس کا کہنا تھا کہ وہ رات کے ایسے موسم میں بارش میں نہانے کا سوچ بھی نہیں سکتی، اب کتنی دیر سے یوں کھڑی تھی جیسے ایسے موسموں کی دیوانی ہو۔ یہ لڑکی آخر بنا خوف و خطر کیسے کھڑی ہے؟ ایک تو پہلے اس کی طبیعت خراب ہے، اوپر سے بھیگ رہی ہے، نہ جانے کب سے کھڑی ہے، ٹھنڈ اتنی بڑھ رہی ہے، آخر یہ چاہتی کیا ہے؟ انہیں اس کی فکر ستانے لگی تھی۔ وہ جانتے تھے کتنا خوف کھاتی ہے وہ ایسے موسم میں، وہ بھی خاص کر رات میں، مگر رات کے وقت ہی تنے تنہا کھلے آسمان تلے نڈر سی کھڑی تھی۔ وہ جان گئے ضرور وہ خود کو اذیت پہنچانے کی خاطر ایسا کر رہی ہوگی، مگر وہ اسے خود کے ساتھ ظلم کرتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ایزل، انہوں نے آواز کو قدرے معتدل رکھتے ہوئے اسے پکارا، کیونکہ اگر کم رکھتے تو پہنچتی نہ، اور تیز کرتے تو کسی اور کے سن لینے کا ڈر تھا۔ ایزل! جب ایک پکار نہ سنی گئی تو ریلنگ سے لگ کے آگے کو جھک کر آواز دی گئی۔ اس پکار پہ اس وجود کی بند آنکھیں کھلی تھیں۔ کیا آغا نے پکارا؟ وہ بے یقینی سے بڑبڑائی۔ نہیں، وہ بھلا مجھے کیوں پکارنے لگے؟ وہ ناراض تھے، اس لیے بدگمانی آڑے آ گئی کہ یہ بھی اس کا وہم ہے۔ ایزل، تم سن رہی ہو مجھے؟ تم اس موسم میں باہر کیوں موجود ہو؟ نہیں، یہ وہم نہیں تھا، انہوں نے واقعی اسے پکارا تھا۔ وہ تڑپی تھی ان کی فکر پہ۔ اس نے فوراً سے قبل پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہا، مگر جسم گویا برف بن چکا تھا، پلٹ ہی نہ سکا۔ نہیں، مجھے پیچھے نہیں دیکھنا۔ ایزل، تم آغا کی کسی بات کا جواب نہیں دو گی۔ وہ ضدی پن میں خود سے گویا ہوئی، اور دونوں پھیلے ہوئے بازو سمیٹ لیے اور اٹھا ہوا سر جھکا گئی۔ جانتا ہوں تم دانستہ میری پکار کو نظر انداز کر رہی ہو، بہت غلط کر رہی ہو تم۔ اب کہ ان کی آواز اتنی تھی جو وہ صرف خود ہی سن سکتے تھے۔ ایزل کا دوسری پکار پر ٹھٹکنا اور تیسری پکار پر ڈھیلا پڑنا وہ یہاں سے بھی محسوس کر چکے تھے۔ جان گئے تھے وہ ان کی پکار سے انجان نہیں۔ تبھی اس لڑکی کی اس حرکت پہ مروڑ اٹھنے لگے۔ وہ مڑے اور اندر کی طرف قدم بڑھائے۔ ایزل کے ڈھیٹ پن سے وہ اچھی طرح واقف تھے، جانتے تھے کہ اب تو وہ جان بوجھ کر ان کی ضد میں بھیگتی رہے گی، بھلے رات بھر وہیں کھڑے رہنا پڑے۔ تبھی اس کے پاس جانے کا سوچا، مگر گھڑی پر نظر پڑتے ہی قدم جام ہوئے۔ گھڑی کی سوئیاں 1:30 بجانے کو تھی۔ اس وقت جا کر وہ دروازہ کھٹکھٹاتے یا بیل بجاتے تو سب سوئے ہوئے ڈسٹرب ہو جاتے، اور پھر وہ ایزل کی طبیعت اکیلے میں سیٹ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے یہ راز فقط وہ دونوں ہی تو جانتے تھے۔ اس چٹرتی سردی میں مجھ سے 2 گھڑی کے لیے ٹیرس پہ کھڑا ہونا دشوار تھا، اور یہ لڑکی بارش تک میں بھیگ رہی ہے۔ کہیں اپنی طبیعت کے ساتھ زیادہ ہی برا نہ کر لے۔ مجھے اس پاگل کو کمرے میں بھیجنا ہی ہوگا، مگر کیسے؟ کیا نم کو کال کروں؟ نہیں، ایزل کی اس حرکت اور حالت سے وہ تو جان جائے گی کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے، اور پھر اس پاگل لڑکی سے بھی کوئی بعید نہیں، سب کھول کر رکھتے، جبکہ میں یہ راز ہم دونوں کے بیچ ہی رکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے خود جانا ہوگا۔ آخر سوچ سمجھ کے بعد وہ فیصلے پر پہنچے، واپس ٹیرس پر آئے، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ وہ ٹیرس کی دیوار پھلانگ کر اس کے کمرے سے ہوتے ہوئے اس تک جائیں گے۔ دونوں گھروں میں سب کب کے سو چکے ہوں گے، اور اس طوفانی موسم میں کوئی پاگل ہی ہوتا جو چھتوں پر منڈلاتا، اور آس پاس کے گھروں کی ٹیرس اور کھڑکیاں اس وقت ویرانی اور تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھیں، اس لیے بنا کسی کی دیکھ لینے کے ڈر سے انہوں نے دیوار پھاندی اور برابر والی ٹیرس پہ کودے۔ یہ آواز سن کر بے اختیار ایزل نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا۔ نظریں بے اختیار ہوتی آغا فارس کی ٹیرس کی جانب اٹھی جو کسی بھی وجود کی موجودگی سے خالی تھی۔ ایزل سے دور رہنے کا جو ارادہ انہوں نے کیا تھا اسے اس طرح دیکھ کر فی الحال تو مکمل طور پہ ملیا میٹ ہو چکا تھا۔ اوہ، تو آپ چلے گئے، پلٹ گئے، بس اتنی سی تھی آپ کی کوشش، اتنی ہی تھی آپ کی فکر۔ گردن واپس گھومی اور سر پھر سے جھک گیا۔ ایک آنسو ٹوٹ کر پیروں پہ جا گرا تو وہیں اسی وقت چھلانگ لگانے کے سبب نیچے جھکے آغا فارس نے سر اٹھایا اور پھر کھڑے ہو گئے۔ ایک نظر ابھی تک اسی پوزیشن میں کھڑی ایزل کو دیکھا اور تعصب سے سر ہلاتے لمبے لمبے ڈگ بھرتے اد کھلے دروازہ دھرم سے کھولے اندر داخل ہوئے اور سیدھا چلتے دوسرے دروازے سے باہر نکل گئے۔ ایزل، وہ جو ان کے پلٹ جانے پہ اپنی آنکھوں کو بھیگا بادل بنائے ہوئی تھی، اپنے قریب سے اٹھنے والی اس پکار پہ چونکی۔ یہ پکار اس کا وہم ہرگز نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ آواز بہت قریب سے آئی تھی۔ ہاں، وہ اس کے بالکل عقب میں کھڑے تھے۔ وہ کیسے آ گئے؟ کیا واقعی آ گئے؟ یہ سوالات من میں اٹھنے لگے۔ کیا وہ ٹیرس سے؟ ہاں، وہیں سے آئے ہیں۔ اوہ، آغا میرے لیے اس طرح سے چلے آئے۔ یہ سوچتے ہوئے اس کی اس شخص کے لیے محبت مزید جاگ اٹھی۔ رات کے اس پہر ایسے موسم میں اتنی خنکی میں تم یہاں کیا کر رہی ہو بیٹا؟ وہ اب بھی نہ پلٹی تو وہ اس کے روبرو چلے آئے، جبکہ ایزل جو پلٹنے ہی والی تھی ان کے بیٹا کہنے پہ وہیں تھم گئی۔ اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کے بیٹا کہنے پہ،
مسئلہ تو یہ تھا کہ وہ کہنے کے ساتھ ساتھ اسے بیٹا مانتے بھی کیوں تھے؟ کچھ پوچھ رہا ہوں ایزل، ابھی تک تو وہ اسے پیار سے ہی پیش آ رہے تھے۔ تمہیں تو ایسے موسم سے بہت ڈر لگتا ہے گڑیا، تو پھر آج تمہارا ڈر کہاں ہے؟ کیوں کب سے یہی مجسم ہو چکی ہو؟ بولو۔ آپ ہی نے تو کہا تھا بچوں کی طرح ایسے موسم سے ڈرتی رہوں گی تو بڑی کیسے ہوں گی؟ ڈرنا بند کرو اور موسم کو انجوائے کرنا سیکھو۔ تو بس وہی کر رہی ہوں۔ وہ بولی تو لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گیا، یا پھر انہیں ہی تلخ لگا۔ مگر میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ایسے ٹھٹرتی رات میں بیماری کی حالت میں کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ ان کو جملہ مکمل کرنے سے قبل ہی ٹوکتی ان سے آنے کا سبب دریافت کرنے لگی، جبکہ وہ سبب سے اچھی طرح واقف تھی۔ تمہیں یہاں سے اندر لے جانے آیا ہوں۔ پھر بھی وجہ بیان کی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے فکر ہے تمہاری، پہلے ہی طبیعت ٹھیک نہیں، مزید بیمار پڑ جاؤ گی۔ اور کیوں فکر ہے آپ کو میری؟ جلتے ہوئے قمقموں کی روشنی میں سامنے کھڑے شخص کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس نے پوچھا۔ آج صرف 2 ہی قمقمے روشن۔ وہ کچھ جھنجھلائی سے تھے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر جانا چاہا تو یوں لگا جیسے ڈھیروں برف ہاتھ میں بھر لی ہو۔ یک بستہ ہاتھ سے ان کے اندر ایسی برودت منتقل ہوئی جو بارش کے یک قطروں سے بھی نہ ہوئی تھی، جبکہ وہ تب سے اب تک مکمل بھیگ چکے تھے۔ وہ اسے لے جانا چاہتے تھے مگر وہ تو گویا اپنی جگہ فکس ہو کر رہ گئی تھی، ذرہ بھر حرکت پیدا نہ ہوئی۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ وہ بنا سوالوں کے جواب طلب کیے یہاں سے شاید 1 انچ بھی نہیں ہٹنے والی تھی۔ تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ تم مجھے بے حد عزیز ہو، بے حد عزیز۔ اس کا برف پڑتا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے اسے یقین دلانے کے سے انداز میں گویا ہوئے۔ ایزل کا مکمل جسم ارقالود ہونے کے ساتھ ساتھ یک بستہ ہو چکا تھا۔ میں تمہیں برے حال میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ تمہیں اپنی پرواہ نہیں مگر مجھے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس لیے کہہ رہا ہوں مزید خود کو اس ظالم موسم کی نظر مت کرو اور اندر چلو۔ ایک بار پھر اسے اندر لے جانا چاہا اور ایک بار پھر وہ اپنی جگہ سے ہلنے سے انکاری ہوئی۔ نہیں، جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ نہیں ہوں میں آپ کو عزیز، نہیں ہے آپ کو میری پرواہ، کیونکہ اگر ہوتی تو آپ مجھے اس حال میں کبھی پہنچاتے ہی نہیں۔ میری اس حالت کے ذمہ دار آپ ہیں، اور اگر مجبور ہو کر آج اس ظالم موسم کو گلے لگایا ہے تو وہ بھی صرف اور صرف آپ ہی کے سبب۔ میں بیمار پڑوں، بستر مرگ تک پہنچوں یا پھر مر ہی جاؤں، آپ کو اس سے چپ، بالکل چپ، ایک لفظ اور نہیں ایزل۔ چلاتی ہوئی وہ آخری جملہ مکمل کرنے کو ہی تھی کہ آغا فارس نے تڑپ کر اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ دیا، مگر یہ ہاتھ رکھنا انہیں بھاری پڑ گیا کیونکہ اس یک بستہ جسم کا یہ حصہ شدید آگ میں لپٹا ہوا تھا۔ ایزل کے ہونٹوں کی حدت سے انہیں اپنی انگلی جھلستی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ انہوں نے فوراً سے قبل ہاتھ واپس کھینچا اور انگلیاں فولڈ کرتے ہوئے ہاتھ کو مٹھی کی شکل دے گئے، گویا اس آگ کو مٹھی کے اندر ہی ختم کر ڈالا ہو۔ مگر نہیں، ان حدت بھری انگلیوں کو تو بارش کی بوندوں کی ضرورت تھی۔ کیوں نہیں؟ کیوں نہ بولوں میں بولوں گی کہ آپ جھوٹے ہیں۔ کوئی محبت، کوئی فکر نہیں آپ کو میری، کیونکہ اگر ہوتی تو آج آپ اور میں اس طرح روبرو نہ ہوتے۔ جھوٹی پرواہ دکھاتے ہیں آپ۔ میرے کسی بھی حال سے آپ کو کوئی غرض نہیں۔ جب آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا تو پھر میں چاہے جیوں یا مروں۔ وہ نہ باز آئی ان تکلیف بھری باتوں سے۔ آغا فارس کو اس کی کس قدر پرواہ تھی وہ اچھی طرح جانتی تھی، مگر اس وقت غصے کی شدت میں وہ بنا سوچے سمجھے الٹا سیدھا بولے جا رہی تھی، اس بات سے انجان کہ اس کا ایک ایک لفظ ان کے دل پہ بلکہ پورے وجود پہ گھون سے برسا رہا ہے۔ کس نے کہا تم سے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ تمہارے ہنسنے، رونے، خوشی، غمی، تکلیف، ہر چیز سے، تمہاری ہر چیز سے فرق پڑتا ہے مجھے، اور بہت پڑتا ہے۔ مت کہو کہ مجھے فرق نہیں پڑتا، مت کہو کہ مجھے پرواہ نہیں۔ اس دنیا میں مجھ سے زیادہ کسی کو تمہاری پرواہ نہیں، سنا تم نے ایزل؟ اور نہ ہی کسی ذی نفس کو مجھ سے زیادہ تم سے محبت ہو سکتی ہے۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ اپنی ایزل سے محبت صرف اس کے آغا نے کی ہے۔ وہ بھی جواباً چلا اٹھے تھے، مگر ان کی چلاہٹ ایسی تھی جو ان دونوں تک ہی محدود رہتی۔ وہ نہیں سن سکے تھے ایزل کے منہ سے یہ باتیں۔ اس کا غصہ، اس کی ناراضگی بھلے ہی برداشت کرنا مشکل تھا، مگر وہ کر رہے تھے، پر اس کی ان باتوں نے انہیں چپ نہ رہنے دیا۔ وہ کیسے ان سے اتنا بدگمان ہو سکتی تھی؟ کیسے انہیں جھوٹا قرار دے سکتی تھی؟ ان سے لب بستہ نہ رہا گیا تو اس پہ واضح کیے بغیر نہ رہ سکے کہ انہیں کتنی محبت ہے اس سے۔ سن رہی ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ بہت محبت کرتا ہوں میں اپنی جان سے، خود سے بھی زیادہ کرتا ہوں۔ اس کی گردن کے دونوں اطراف ہاتھ رکھے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا گیا اور انگوٹھے سے تھوڑی کی طرف اطراف کو سہلایا گیا، اور یہاں ایزل کو لگا وہ بکھر گئی ہے، سب اختیار، سارا غصہ سب کھو چکی ہے۔ وہ پھر سے اپنے بس سے باہر ہونے لگی تھی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اس وقت یہ باتیں کہہ کر وہ اس لڑکی کو جو کہ پہلے ہی ان کی دیوانی بنی پھر رہی ہے مزید پاگل کر گئے ہیں۔ ہاں، اس پہ جنون سوال ہونے لگا تھا۔ ایک قدم، صرف ایک قدم کا فاصلہ تھا ان دونوں کے بیچ، مگر وہ یہ بھی طے کرتی ان کے قریب تر ہو گئی، اتنی قریب کہ آغا فارس کے وجود سے اٹھنے والی مدہوش کن خوشبو ایزل اور ایزل کے وجود سے اٹھنے والی مسرور کن خوشبو بآسانی آغا فارس کی سانسوں میں اتر رہی تھی۔ دوپٹے سے بے نیاز سفید لباس میں ملبوس یہ لڑکی اور کریم شرٹ میں ملبوس شخص دونوں ہی اس قدر بھیگ چکے تھے کہ اس لباس سے دونوں کے جسموں کی رعنائیاں عیاں ہو رہی تھیں۔
مگر دونوں کی نظریں ایک دوسرے کے چہرے سے ہٹتی تو تب کچھ محسوس کرتے۔ ایزل مکمل فاصلہ طے کر چکی تھی، جبکہ آغا فارس ابھی بھی اس کی گردن کے اطراف ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ کیا واقعی آپ مجھ سے اس قدر محبت کرتے ہیں آغا؟ بالکل کسی چھوٹے بچے کی طرح آنسوؤں کے درمیان حسرت سے پوچھا گیا۔ ہاں میرا بچہ، خود سے بھی زیادہ۔ خود پہ زور دیا گیا۔ تو پھر مجھے تکلیف بھی تو مت دینا، خود کو میرے نام کر کے مجھے زندگی بھر کی خوشیاں دے دینا۔ پلیز آغا، میرا ہاتھ تھام لینا، وہ بھی اتنی مضبوطی سے کہ پھر کبھی نہ چھوٹ پائے، ورنہ یہ ایزل بہت دور ہو جائے گی آپ سے۔ اگر جو میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے پھسل گیا تو میں بھی کسی ریت کی مانند ہاتھ سے پھسل جاؤں گی، بہہ جاؤں گی تیز دھار پانی کی طرح۔ ان کے سینے تک آتی یہ لڑکی تڑپ کر کہتی ان کے سینے میں ہی منہ چھپا گئی۔ تو اس لمحے انہیں اس لڑکی پہ بے حد پیار آیا تھا، مگر اسی لمحے تکلیف بھی دل میں اٹھی تھی کہ وہ حامی نہیں بھر سکتے تھے۔ پھر سے انکار کرنا پڑنا تھا، جو کہ اس کے لیے تکلیف کا باعث بنتا۔ تمہیں اپنا سکتا نہ، ایسا نہیں ہو سکتا، ہو بھی تو میں نہیں کرنا چاہتا۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو مجھے سمجھو بھی۔ وہ غصہ نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ اس وقت بہت تکلیف میں تھی اور جان بوجھ کر خود کو تکلیف پہنچا رہی تھی، اور وہ کوئی سخت لفظ استعمال کر کے مزید اسے تڑپانا نہیں چاہتے تھے۔ اس نے سر اٹھایا مگر ان سے الگ نہ ہوئی۔ اس نیم اندھیرے میں وہ بآسانی اس کے روشن چہرے پہ سجی لہو رنگ آنکھوں کو دیکھ سکتے تھے، اور دیکھ کر درد سے آنکھیں میچھی تھیں۔ کیا حال بنا لیا تو اس نے ان آنکھوں کا۔ پلیز آغا، اس نے منت کی۔ نہیں ہنی، نہیں، انہوں نے سختی سے سر کو دونوں اطراف جنبش دیتے ہوئے کہا، اور جھک کر ماتھا اس کے ماتھے سے جوڑ گئے۔ دونوں کو اپنی سانسوں کی آواز ایک دوسرے کے کانوں میں مچلتی محسوس ہو رہی تھی۔ پلیز، روندھی ہوئی آواز کے ساتھ بمشکل یہ ایک لفظ نکلا۔ الفاظ تو جیسے ختم ہو گئے تھے، یہ ایک لفظ ہی بچا تھا جسے وہ ان کے مان جانے کا وسیلہ بنائے ہوئے تھی۔ کبھی نہیں میری جان، کبھی بھی نہیں۔ لہجے میں اتنی نرمی تھی کہ وہ نہ جواباً چیخ سکی، نہ مزید واسطے دے سکی، نہ کوئی فریاد ڈال سکی، بس سر اٹھا کر انہیں دیکھتی گئی۔ اس کی بڑی بڑی گرے نگینوں سی آنکھیں لہو ٹپکا رہی تھیں، یوں لگ رہا تھا جیسے پانی سے نہیں بلکہ خون سے ڈبڈبا رہی ہوں۔ اور یہ دیکھ کر اذیت سے آغا فارس نے اپنا نچلا لب کاٹا تھا، مگر یہ دو قاتلانہ رنگت والی آنکھیں ان لبوں پہ ٹک سی گئیں۔ اس کا بے اختیار ہاتھ اٹھا اور لبوں تک آیا۔ مخروطی انگلیوں کی پوروں نے ان کے لبوں کو چھوا تو آغا فارس کو گویا کرنٹ سا لگا۔ ان کے ہاتھ جو کہ ایزل کی گردن پہ تھے فوراً دور ہوئے۔ اس سے قبل کہ آغا فارس کچھ سمجھتے، اس نے انگلیوں کو تھوڑی پہ لا کر اسے ہلکا سا نیچے کیا تو ان کا نچلا لب دانتوں تلے سے آزاد ہوا۔ مت دیں ان نازک لبوں کو تکلیف، ان کا کیا قصور؟ کھوئی کھوئی سی وہ بولی تو ساکت سے کھڑے وہ بس تحیر آمیز انداز میں اس کے منہ سے یہ سنتے اسے دیکھتے گئے۔ میں تو خود پہ ہر تکلیف سہ لوں گی، ہر اذیت برداشت کر لوں گی، مگر آپ خود کو تکلیف دیں، یہ گوارا نہیں۔ ایزل تم کیا اب کہ اس نے بھی انہی کے انداز میں انہیں چپ کروا دیا۔ ایزل کی انگشت شہادت تھی جو سختی سے ان کے لبوں کو سی گئی۔ بس فرق اتنا تھا کہ انہوں نے سختی سے چپ کروایا تھا، جبکہ ایزل نے مدھم سے سرگوشی کی تھی۔ کتنا اچھا ہونا کہ آپ یہ تھوڑا سا وقت میرے نام کر دیں، میں کچھ بھی بولوں، کچھ بھی کروں، آپ کوئی اعتراض نہ اٹھائیں۔ وہ ذرا بھر کو پیچھے ہوئی اور ہاتھ ان کے سینے پہ پھیلائے قدم اٹھاتی ان کے گرد چکر کاٹنے لگی۔ ہاتھ کو سینے سے سرکاتی بازو سے کمر اور پھر دوسرے بازو پر بھی لمس چھوڑتی ہوئی دوبارہ اسے اسی مقام تک لے آئی جہاں سے وہ چلا تھا، جبکہ جس شخص کو اپنے ہاتھ کے گول چکر سے نواز چکی تھی وہ حق دق اسے گھور رہا تھا۔ فوری طور پر کچھ نہ بول سکا، نہ حرکت کر سکا۔ شاید وہ حیرت میں گھرا یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، کیا چاہ رہی ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ ہاں بولو۔ جب کچھ سمجھ میں آیا تو لبوں نے حرکت کی۔ انہوں نے اس کی ایسی بے باکی سے اپنا لمس چھوڑنے پہ اس کی کنپٹی پہ سختی سے دستک دیتے ہوئے آتش بھرے لہجے میں کہا، کیا کرتی پھر رہی؟ وہ ایک بار پھر اپنی اسی انگلی سے ان کے لبوں کو سی گئی۔ کہہ تو رہی ہوں، اپنا وقت لے رہی ہوں، آپ نہیں دیں گے تو زبردستی لوں گی، ویسے نہیں تو ایسے ہی صحیح۔ وہ مسکرا کر بولی تھی، مگر لہجے میں کتنی سختی تھی وہ دونوں پہ ہی واضح تھی۔ مجھے روکیں گے تو نہیں رکوں گی، ہاں البتہ وہ کام آئندہ پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ کروں گی، اتنا تو مجھے جانتے ہی ہیں آپ آغا۔ ان کی آنکھوں دور رہ کر نہ کرو بات، قریب آ جاؤ تم، یاد رہ جائے گی یہ رات، قریب آ جاؤ تم۔ ایک مدت سے تمنا تھی تمہیں چھونے کی، آج بس میں نہیں جذبات، قریب آ جاؤ تم۔ سرد جھونکوں سے بھڑکتے ہیں بدن میں شعلے، جان لے لے گی یہ برسات، قریب آ جاؤ تم۔ اس قدر ہم سے جھجکنے کی ضرورت کیا ہے، زندگی بھر کا ہے اب ساتھ، قریب آ جاؤ تم۔ ان کی یہ خاموشی اور کوئی جوابی کارروائی نہ پا کر وہ دوسرا ہاتھ بھی اٹھاتی ہوئی اسے ان کی گردن کے پیچھے لے جا کر بازوؤں کا ہار بنا گئی۔
नज़र भर कर भींचे हुए लबों को देखा और फिर से धीरे से अंगूठे की मदद से आज़ाद करवाती उनके इतने करीब पहुंच गई कि उसके और आगा फारिस के लबों के बीच सिर्फ आधे इंच का फासला बाकी रह गया। दोनों का दिल इस वक्त अजीब सी गुदगुदाती कैफियत से दोचार हुआ था। एजल की धड़कनें बेतरतीब होने लगीं, सांसें उथल पुथल होने लगीं, पैरों से गोया जान निकलती महसूस हुई, मगर वो रुकी ना और जो हद अबूर करनी थी कर गई। एक गर्म लावा सा था जो दोनों के लबों से टकराया था। दूर कहीं बादल इतनी ज़ोर से गरजे कि नीचे खड़े दोनों वजूद एक लम्हे को काम कर रह गए। जिस्मानी वजूद की पकड़ इस गरज से मज़ीद सख्त हुई। मर्दाना वजूद की गर्दन पर इस पकड़ की सख्ती के सबब न सिर्फ कॉलर से खिंचाव पड़ा बल्कि गर्दन के पीछे नाखूनों की चुभन भी महसूस हुई। ये सख्ती सिर्फ इस गिरफ्त में ही नहीं आई थी बल्कि आपस में जुड़ी नाजुक पंखड़ियों का भी यही हाल था। आगा फारिस की आंखें हैरत व बेयकीनी का समंदर बन चुकी थी। वजूद गोया जलजलों की जद में आ चुका था। ज़िंदगी में ऐसा झटका आज पहली बार उन्होंने खाया था जिसने उनके वजूद को बुरी तरह से झंझोड़ कर रख छोड़ा था। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि एजल ऐसा भी कुछ कर सकती है, मगर जब उसकी ऐसी कुर्बत पाई तो फिर एकदम से कोई छड़ी सी घूमी थी। हाँ, कोई जादू सा हुआ था कि उसके दहकते लबों का लम्स पाकर हर चीज़ फरामोश कर चुके थे। वो इस वक्त किस हाल में, कहाँ खड़े, क्या कर रहे हैं, कोई देख लेगा तो क्या होगा, सब कुछ भूल चुके थे। याद था तो बस इतना कि एजल उनके करीब है और उसका लम्स इस वक्त किसी आबे हयात बल्कि किसी नशे से कम नहीं। नशा भी वो जो दुनिया जहान की होश भुला दे, जो हर चीज़ से गाफिल करते हुए बदमस्त करते। हाँ, मगर वो इतनी होश में तो थे कि ना इस जसारत पे उसका साथ दे सके और हाथ उठाकर अपने मजबूत बाजू का हिसार उसकी नाजुक कमर को पहना सके। नशीली आँखें, होंठ गुलाबी, जुल्फ असीरी, थोड़ी पे तिल, अंधेरी रात, बरसता सावन, पुरनम लिबास, बेलगाम जज्बात, क़ुर्बते जाँ, भीगा बदन, कातिल सरापा, बहकते अरमान, दिल न देते तो जान से जाते, आखिर सामान, सामने थे हथियार बहुत, और इन हथियारों के आगे वो मजबूत जान शख्स भी बहक गया था। उसकी पुरहिद्दत कुर्बत, भीगा बदन और जिसमें करंट दौड़ाता लम्स उन्हें भी कुछ वक्त के लिए अपना आप भुला गया। कुछ लम्हों के लिए तो वक्त जैसे थम सा गया था और वो दोनों वक्त के इन्हीं चंद लम्हात में मदहोश ही तो हो चुके थे, मगर ये मुमकिन तो ना था कि ऐसे सरूर भरे लम्हात आएँ और फिर ठहर ही जाएँ। इन लम्हों को सिरकना ही होता है और वो सिरके, क्योंकि एजल उन्हें अपनी जानलेवा कुर्बत से आज़ाद कर चुकी थी। वो होश में होकर भी होश में न थी, क्योंकि ऐसा कुछ करने का तो वो ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी, मगर उस रात ने, इस मौसम ने और ख़ासकर आगा फारिस की कुर्बत ने उसे इतना बड़ा कदम कैसे उठवा लिया उसे खुद भी खबर ना हुई। वो अलग क्या हुई, जादू की छड़ी एक बार फिर घूमी, सहर का असर टूटा और खोई हुई अक्ल फिर से वापस लौटी। आगा फारिस ने कांपते हाथों से अपने भीगे लबों को छुआ और फटी फटी आंखों से अपने सामने खड़ी एजल को देखा, जिसकी आंखों में ज़रा भी शर्म न थी अपने किए की। उसकी पंखड़ियों पे भी मोहब्बत का जाम ठहरा हुआ था, बल्कि उसकी गुलाबी नमी भरे लब तो मुस्कुरा रहे थे। आगा फारिस तो इस वक्त बला के तहय्युर ज़दा थे, बल्कि शलोश जामत शश्तर सकता ज़दा। ये हल्की सी बारिश का बरसना भी कातिल था, तेरे होंठों पे बूंदों का तरसना कातिल था। एक तरफ भीगे हुए तुम, एक तरफ भीगा हुआ झोंपड़ा मेरा, वक्त का इस मुफलिस को परखना कातिल था। जुल्फ़ों के ज़िद रुखसार पे रहना और तुम आदि संवारने के, वो तेरे हाथों का बालों से उलझना कातिल था। वो धीरे से हल्की सी हवा के डर से इस नज़ाकत से तेरा सिमटना कातिल था। पहले बेख्तियार मुस्कुराना, फिर हमें देख कर चुप कर जाना, आपके होंठों का वो संभलना कातिल था। ये हल्की सी बारिश का बरसना कातिल था, तेरे होंठों पे बूंदों का तरसना कातिल था। एजल, मगर फिर इस पत्थर में हरकत हुई और उन लबों से बेयकीनी के सबब टूटा फूटा सा एजल निकला। कहा भी था कि ख़ुद को ऐसी तकलीफ़ मत दें, आइंदा ऐसा करेंगे तो मैं भी ये जसारत करने से बात। शट अप, आई सेड जस्ट शट अप। पागल हो गई हो क्या, होश में तो हो तुम। जुमला क्या खाक मुकम्मल करती जब तभी सामने खड़े शख्स के ज़ब्त का पैमाना लबरेज हुआ, मगर एजल को हैरत उस शख्स के गुस्से पे ना थी, हैरत उस हाथ पे थी जो खला में बुलंद होकर वहीं ठहर गया था। अगर ना ठहरता तो सीधा उसके चेहरे पर अपने कहर की निशानी छोड़ जाता। आप मुझे थप्पड़ मारेंगे, मुझ पर हाथ? हैरत के मारे उसे ढंग से बोला तक न गया। तुम्हारी इस नाजेबा हरकत पे अगर तुम्हें जान से भी मार दूँ तो कुछ कम ना हो एजल बीबी। क्यों खुद को मेरी नज़रों में गिराने पे तुली हो? शर्म करो शर्म। वो जहरखंद लहजे में उसके कानों में दबा दबा से चिंगारे। वो बेबाक बातें तो करने लगी थी, मगर इस कदर बेबाक और निडर हो जाएगी कि इतनी शर्मनाक हरकत कर गुजरे, ये उनके वहमो गुमान में भी न था। उनका तो अब सही मायनों में दिमाग घुमा था। वो इतनी बेबाकी पर उतर चुकी थी कि उनको किस कर चुकी थी, वो भी होंठों पे, और वो भी धड़ल्ले के साथ। ये सोचकर और जलते लबों को महसूस करके उनके तो अंग अंग से शरारे फूट रहे थे। दिल वाकई चाह रहा था कि उसे एक ज़ोर की रख कर लगाएं, और लगा भी देते अगर जो हाथ खला में ठहर न जाता।
ہاتھ اٹھائیں گے آپ مجھ پر؟ جان سے ماریں گے مجھے؟ تو مارے نا، ویسے بھی جیتے جی تو مار ہی چکے ہیں آپ، مجھے تو اب زندہ رہنے کا کیا فائدہ؟ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی، جبکہ وہ اس کی جانب اس وقت دیکھنے کی بھی روادار نہ تھے۔ ذرا بھر کو اس کی طرف دیکھا تو وہ چہرہ چھپائے ہوئے تھی، اور جب چہرہ چھپا ہوا تھا تو نظریں خود بخود ہی اس کے باقی وجود پہ ٹھہر گئیں۔ انہوں نے اب غور کیا تھا، وہ بنا دوپٹے کے اپنے ہلکے پھلکے سنائی ڈریس میں ملبوس تھی، جس کا گلا کافی گہرا اور رنگ سفید تھا، جس کے بھیگنے اور جسم سے چپک جانے کے سبب جسم کی رعنائیاں اس طرح عیاں ہو رہی تھی کہ انہیں ایک دم سے ڈھیروں شرم محسوس ہونے لگی۔ اس کے جسم سے نظریں فوراً سے قبل ہٹائیں کہ ایسے لباس میں وہ نظر بھر کے دیکھنے کے قابل ہرگز نہیں لگ رہی تھی۔ وہ تو اسے اندر لے جانے آئے تھے، مگر یہاں آ کر ان کے ساتھ کسی بیہودہ فلم کا سین ہو جائے گا یہ سوچا نہ تھا۔ بند کرو یہ رونا دھونا اور اندر دفع ہو، اور جا کر اپنا یہ حلیہ درست کرو، ورنہ جو عقل ہل چکی ہے اسے ٹھکانے لگانا مجھے اچھے سے آتا ہے۔ اس حکم پہ جب ایزل نے چہرہ ہاتھوں سے آزاد کیا تو وہ رخ پھیرے کھڑے تھے، اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہے تھے، بن دیکھے کہہ رہے تھے۔ یہی بے اعتنائی اسے کھل گئی، سارا رونا دھونا بھاڑ میں جھونک کر اسے آگ لگائی اور تن فن کرتی ایک بار پھر ان کے سامنے آئی اور ان کا گریبان پکڑ کر بولی، ہاں تو لگائیں نا ٹھکانے، زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے آپ؟ دو چار لگا دیں گے تو لگا دینا، مارے مجھے، مگر میری بھی ایک بات سن لیں آقا، میں وقت بھی لوں گی اور پیار بھی۔ پیار آج نہیں تو آئندہ ضرور دیں گے آپ، اور مجھے انتظار رہے گا اس دن کا جب خود سے آپ میرا ہاتھ تھامیں گے، اور وہ دن ضرور آئے گا، اور مجھے قطعاً کوئی شرمندگی نہیں ہے اس پر جو میں نے کیا، سنا آپ نے؟ کوئی شرمندگی نہیں۔ وہ صفاقی اور بے شرمی سے بولی تو آغا فارس نے تعصب سے اسے دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا، نہ ہی دو چار لگاؤں گا، نہ ہی اور کچھ کہوں گا۔ ہاں ایزل، کچھ نہیں کہوں گا میں تمہیں، اب میں بھی دیکھوں گا کہ میرے ہاتھوں تربیت پانے والی لڑکی آخر بے شرمی کی کن کن حدوں کو چھو سکتی ہے۔ یہ لفظ نہیں تھے، کوڑے تھے، کوڑے جو ایزل کی پیٹھ پہ کھینچ کر لگے۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ کیا کوئی جھوٹ؟ نہیں، سچ ہی تو کہا تھا۔ ان کے ہاتھوں تربیت پا کر وہ ایسا کچھ کرتی بلکہ کر چکی تھی تو یہ کس قدر شرم کا مقام تھا اس کے لیے۔ یہ بے شرمی نہیں، میری محبت، یہ محبت نہیں، بے حیائی ہے، بے باکی ہے، اوچھا پن ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ کر بھی نہیں رہا، کیونکہ اگر محبت ہوتی تو ہی توہین ہوتی، تو ہی تذلیل ہوتی۔ ایک بار پھر سے لفظوں کے نوکیلے تیر اس کے کلیجے میں پیوست کیے گئے۔ مجھے محبت ہے آپ سے، وہ پاگلوں کی مانند چلائی تھی، گلا پھاڑے، پورا زور لگائے، مگر سچ شکر کے اس طوفانی شور میں اس کا چلانا سوتے لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچا۔ اچھا چلو مان لیا کہ یہ محبت ہے، اور جو بھی تم نے کیا وہ بھی محبت تھی، تو چلو مجھے اپنی اس محبت کی انتہا دکھاؤ نا، آؤ میرے پاس، یہی کھڑا ہوں میں تمہارے سامنے، نہ روکوں گا نہ ٹوکوں گا، مر جاؤں گا مگر تمہاری محبت پہ ایک حرف منہ سے نہیں نکالوں گا، آؤ نا، آؤ بھی ایزل، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ ہاتھ پکڑ کر ایک زور آور جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا اور جھلسا دینے والے لہجے میں بولے، کرو محبت کا وہ عملی مظاہرہ جو تمہارے دماغ میں بھرا ہوا ہے، اب ظاہر کرو مجھ پہ اپنی محبت۔ چپ کیوں کھڑی ہو؟ کیا بہری ہو گئی ہو؟ کر رہا ہوں نا بکواس کے، کرو اب مجھ سے محبت۔ اب کہ وہ چلا اٹھے تھے اس پہ، اور وہ بھی اتنی زور سے کہ وہ اپنی جگہ کام کر رہ گئی، اور پھر بلک بلک کر رو پڑی، لبوں سے سسکیاں پھوٹ پڑی تھیں۔ جانتا ہوں اب کچھ نہیں کرو گی، کیونکہ تم بھی بہت اچھی طرح سے جانتی ہو کہ وہ محبت کا نہیں بلکہ سراسر بے شرمی کا مظاہرہ تھا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی ایزل، میں سوچتا تھا کہ میری ایزل کچھ بھی کر سکتی ہے مگر یہ چھچور پن نہیں، کچھ بھی کہلا سکتی ہے مگر بے باک اور بے شرم اور بے حیا نہیں، مگر آج تم نے ظاہر کر دیا کہ تم میری ایزل ہو ہی نہیں۔ انہوں نے بے دردی سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور اسے پرے دھکیل کر لفظوں کا زہر اس کے وجود میں انڈیلنے کے بعد تن فن کرتے آگے بڑھ گئے۔ آغا رکیں! وہ تڑپتی ہوئی ان کے پیچھے لپکی اور ان کا بازو تھام کر انہیں روکنا چاہا۔ مت پکارو مجھے آقا، مر گیا تمہارا آقا، کوئی حق نہیں اب تمہیں مجھے اس نام سے پکارنے کا۔ اپنے لفظوں سے اسے بے جان کرتے، اسے پرے جھٹکتے وہ لاؤنج کا دروازہ عبور کر گئے، مگر ابھی اندر قدم رکھا ہی تھا کہ سامنے کھڑی انم کو دیکھ کر قدم زنجیر ہوئے۔ چہرے کی گویا ہوائیاں اڑ گئی، جبکہ ان کے پیچھے آتی روتی دھوتی ایزل کی حالت بھی کچھ ان سے مختلف نہ تھی۔ فارس آپ اس وقت یہاں؟ وہ بھی حیران نہ ہوتی تو کیا کرتی، جبکہ اس کے سوال سے دونوں کا اندازہ تو ہو گیا کہ اس نے کچھ نہیں سنا۔ اب جھوٹ بولا جا سکتا تھا، مگر جھوٹ بولنا ہی کیوں؟ تمہاری یہ پاگل بہن رات کے اس وقت اتنی ٹھنڈ میں بیماری کی حالت کے باوجود باہر بارش میں بھیگتی پھر رہی تھی، اور کسی کو کچھ خبر ہی نہیں۔ انہوں نے اپنے یہاں ہونے کا سبب بیان کیا۔ کیا؟ وہ حیران ہوتی چلائی۔ وہ جو اس گرج برس کے شور سے کروٹیں پھیرتی بے چین ہوتی جاگ اٹھی تھی، کمرے کی کھڑکیاں بند کے دوبارہ سونے سے قبل پانی پینے لگی تو دیکھا اس کی بوتل کچن میں ہی پڑی رہ گئی ہے، جو بھر کر اس نے کاؤنٹر پہ رکھی تھی۔ وہی لینے جب کمرے سے نکلی تو لاؤنج کے دروازے کو کھلا پاتی بند کرنے بڑھی تھی، جب آغا فارس کو رات کے 2:30 بجے یہاں پا کر حیران رہ گئی۔ ایزل، یہ فارس کیا ارے یہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟
اس سے قبل کہ وہ ایزل سے سوال کرتی، آغا کو زینے چڑھتے دیکھ پوچھے بغیر نہ رہ سکی، مگر وہ اس وقت کسی کو بھی جواب دینے کے موڈ میں نہ تھے۔ سن کر بھی اس کے سوال کو نظر انداز کرتے زینے پھلانگتے گئے۔ اس وقت وہ کسی سے بھی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرنے کے موڈ میں نہیں تھے۔ ٹیرس سے آئے تھے، وہیں سے جا رہے ہیں۔ اس نے سوالیہ نظروں سے ایزل کو دیکھا تو وہ بھی منہ بنائے ہوئے بولی، لیکن وہاں سے کیوں آئے؟ اور واپس تو آرام سے دروازے سے چلے جائیں۔ کیا ہو گیا آپ ہی؟ کیوں سوالات کی بوچھار کر دی ہے؟ چپ کر جائیں پلیز۔ ایزل چڑھ کر کچھ خلقی سے بول اٹھی تو انم چند لمحے کو اس کے اس انداز پہ دنگ ہی رہ گئی۔ ایزل تم یہ آپ ہی پلیز، مجھے آپ سے یا کسی سے بھی اس وقت کوئی بات نہیں کرنی۔ انم کو بدتمیزی سے جواب دیتی وہ آگے بڑھی، نہیں کرنی تو مت کرو، صبح کر لوں گی سارے سوال، مگر ابھی تو تم اپنے حلیے پہ نظر ڈالو۔ یا اللہ ایزل، تم ایسے حلیے میں فارس کے ساتھ تھی؟ اس سوال پہ آگے بڑھتی ایزل نے نظریں چرائی تھیں۔ انم نے اب کے اس کے حلیے کو غور سے دیکھا تو اسے شرم سی آئی، جبکہ ایزل کیا بتاتی کہ نہ صرف اس حلیے میں ان کے ساتھ تھی بلکہ ان کی قربت میں بھی تھی اور چند ایک گستاخیاں بھی کر چکی تھی۔ مجھے بھی شرم آ رہی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو انہیں تبدیل کر کے اپنی شرمندگی کو ختم کر لوں۔ وہ پلٹی اور اسی انداز میں بولتی پھرتی سے زینے چڑھتی گئی۔ یہ آخر ہو کیا گیا ہے دونوں کو؟ لگتا ہے ضرور کوئی لڑائی ہوئی ہے، مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب یہ پاگل لڑکی اس وقت بیماری میں ایسے موسم میں منمانیاں کرے گی تو فارس کا پارا ہائی ہوگا ہی، اور پھر اس کا یہ حلیہ دیکھ کر بھی ضرور ڈانٹا ہوگا اسے۔ وہ آغا فارس کا تپا ہوا چہرہ اور لہجہ اور ایزل کا انداز دیکھ جو چکی تھی، تبھی یہی اندازہ لگایا تھا دونوں کے موڈ کے سبب کا۔ آغا رکے نا، میری بات تو سنیں۔ جس سپیڈ سے آغا فارس اوپر آئے تھے اب تک تو وہ اپنے کمرے میں موجود ہوتے، مگر پھر بھی ایزل انہیں پکارتی ہوئی دروازہ کھولے جب اندر آئی تو وہ بیڈ کے پاس سامنے کھڑے دکھائی دیے۔ ہاتھوں میں وہ بکے تھا جو صبح ایزل کے لیے آیا تھا۔ آغا فارس جس قدر غصے میں تھے، اس کے بعد تو ایک پل بھی یہاں نہ رکتے، مگر ٹیرس کا دروازہ پار کرنے سے قبل ان کی نظر سرخ گلابوں اور چاکلیٹ سے بھرے بکے پر پڑی تو ٹھٹک کر رکے اور بے اختیار اٹھتے قدموں کو روکے بغیر اس تک پہنچے اور بکے اٹھا کر دیکھا جس پر لکھا تھا گیٹ ویل سون مائی لٹل فرینڈ، ہوپنگ یو فیل مچ بیٹر سون، لاٹس آف لو فار یور سویٹ ہارٹ۔ آخری جملے پر وہ ٹھہر سے گئے اور تبھی ایزل دھڑم سے دروازہ کھولتی اندر چلی آئی۔ آغا مجھے معاف کر دیں، میں نے وہ جان بوجھ کر نہیں کیا، بس مجھ سے یہ کس نے بھیجا ہے؟ وہ تو جیسے اس کا معافی نامہ سن ہی نہیں رہے تھے، بس اس کے پاس آتے ہی بکے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے استفسار کیا، مجھے نہیں پتہ اس کا، آپ بس میری بات سنیں نا۔ اس نے بکے کو نظر انداز کیا کیونکہ وہ کسی تیسری چیز یا انسان کو فی الحال اپنی گفتگو کا حصہ نہیں بنانا چاہتی تھی، صرف اپنی اور آغا فارس کی بات کرنا چاہتی تھی، ان کی ناراضگی ختم کرنے کی کوشش میں تھی۔ میرے سوال کا جواب دو، یہ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ خشمگی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے مشتعل لہجے میں پوچھا گیا تو ایزل نے اب کے لب کاٹے، مجھے نہیں پتہ ہونے کے باوجود بھی وہ چھپا گئی، نہ جانے کیوں، شاید اس لیے کہ جب کسی کا بھیجنا برا لگ گیا ہے تو جان کر بھی یقیناً برا لگے گا۔ نظریں جھکائے بس خاموشی اختیار کر گئی۔ آغا فارس بکے دے کر خاص کر وہ جملے پڑھ کر واقعی آگ بگولا ہو چکے تھے۔ ان سے کیسے برداشت ہوتا جو چیز ہمیشہ وہ اسے لے کر دیتے رہے اب کوئی دوسرا وہی کام کرنے لگ جائے۔ وہ جانتے تھے کہ ایزل سرخ گلاب اور چاکلیٹس پہ جان دیتی ہے، ان دو چیزوں کو دیکھ کر اس کا بگڑا موڈ ہمیشہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور یہ بات صرف وہی جانتے تھے۔ اس کا موڈ کیسے ٹھیک کرنا ہے، کن چیزوں سے کن باتوں سے کرنا ہے، سوائے آغا فارس کے نہ کوئی جانتا تھا، نہ ہی ایزل نے کبھی کسی پہ ظاہر ہونے دیا کہ کوئی اور اسے کیسے منا سکتا ہے یا خوش کر سکتا ہے۔ تو پھر التمش نے کیسے یہ دو چیزیں وہ بھی اتنی خوبصورتی میں لپیٹ کر اسے بھیج دیں؟ آخری بار پوچھ رہا ہوں، کس نے بھیجی تمہیں اتنی محبت؟ اس کی تھوڑی تلے سختی سے انگوٹھا رکھ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور کھوجتی نگاہوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر استفسار کیا تو اس نے اپنی انگلیاں مروڑی اور خوش لبوں کو تر کرتی ہوئی بولی، التمش نے۔ اور التمش کے نام پہ آغا فارس کا دماغ گھما۔ انہوں نے اپنے جبڑوں پہ زور بڑھایا تو گردن اور ماتھے کی رگ ابھر آئی جو کہ ان کے غصے کی شدت کو ظاہر کرنے لگی۔ کون ہے التمش؟ تمہارا بوائے فرینڈ، منگیتر یا پھر شوہر؟ وہ اس کے نازک بازو پہ انگلیاں گاڑے بولے۔ آغا، وہ ان کی گرفت کے درد اور لفظوں کے زہریلے پن میں صدمے کے سبب بمشکل بولی، بولو کون سا ایسا رشتہ ہے تمہارا اس سے جو دھڑلے سے نام لیتی پھر رہی ہو، اور اسے کیسے پتہ کہ دونوں چیزیں تمہاری زندگی میں کس قدر اہمیت رکھتی ہیں؟ یقیناً تم نے بتایا ہوگا، بولو کیوں بتایا؟ صاف ظاہر تھا کہ انہیں ایزل کا التمش بلکہ کسی بھی لڑکے سے دوستی رکھنا اور اس کا یوں پھول بھیجنا سخت برا لگا تھا، مگر کیوں لگا تھا برا؟ اصل وجہ دونوں کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے تمہیں اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، قسم لے لے آغا، کچھ بھی نہیں بتایا، اور میں تو بس انہیں اپنا دوست، کوئی دوست نہیں ہے وہ تمہارا، بھائی ہے وہ تمہارا، سنا تم نے؟ اس لیے آئندہ میں تمہارے منہ سے بنا لفظ بھائی کے اس کا نام نہ سنوں، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ بند کرو یہ لڑکوں سے دوستیاں پالنا۔ وہ واقعی خطرناک تیور لیے جارحانہ انداز میں بولے تو وہ نازک سی چڑیا سہم کر رہ گئی۔ انہوں نے بے مہری سے اسے پرے جھٹکا، جب جھٹکتے ہوئے اپنی گرفت سے اسے نہ صرف آزاد کیا بلکہ دوسرے ہاتھ میں پکڑا بکے بھی زور سے دیوار پر دے مارا، جس سے کئی پھول اور چاکلیٹس اکھڑ کر فرش پہ بکھر گئیں۔ وہ سہم کر چند قدم پیچھے ہٹی اور بیڈ کے ساتھ لگ گئی۔ آئندہ اس نے یا کسی نے بھی تمہیں اس طرح کے تحائف دیے یا تم نے ایکسیپٹ کیے تو بہت برا پیش آؤں گا تمہارے ساتھ۔ انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا گیا، جبکہ اچھا تو وہ ابھی بھی پیش نہیں آ رہے تھے۔ میں نے نہیں لیا، انہوں نے صبح خود بھیجا مجھے، ان کے کسی بھی تحفے سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ منمناتے لہجے میں پھر سے سوائی پیش کی،
اور ساتھ یقین بھی دلایا گیا کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو پھر یہ تب سے اب تک تمہاری سرہانی کیا کر رہا تھا، بولو؟ انہوں نے اسے جھنجھوڑا تو وہ لب بستہ رہی۔ اب کیا کہتی کہ تحفے کی بے قدری کرتے اسے ڈسٹ میں پھینک دیتی؟ یوں ہی تھوڑے سے لب واہ ہوئے اور 2 لفظ خارج ہوئے جو بمشکل سنائی دیے۔ جھوٹ مت بولو ایزل، مان لو کہ تمہیں ان تحفوں سے فرق پڑنے لگا ہے جو اب میرے علاوہ کوئی اور تمہیں دینے لگا ہے۔ ان کے لفظوں میں واضح وہ رکے، چند لمحوں کو توقف کرتے اس کے قریب چہرہ لائے اور کان سے لب جوڑتے ہوئے بولے، شیم آن یو ایزل، شیم آن یو، اور پھر تن فن کرتے کمرے سے نکل گئے۔ ایزل کو لگا جیسے کھولتا سیسا کسی نے اس کے کانوں میں انڈیلا ہو اور اسے کان تو کیا اپنے پوری چمڑی جھلستی محسوس ہونے لگی۔ اپنے لفظوں سے اس کی روح فنا کر گئے تھے۔ اس سے کھڑے رہنا دشوار ہوا تو شاخ کے بیت کی مانند لہرا کر نیچے جا گری اور زاروں قطار رو پڑی، بند کرو یہ لڑکیوں سے دوستیاں پالنا۔ آغا فائز کا جملہ بہت تلخ و تکلیف دہ تھا۔ میرا تو خدا گواہ آغا، آپ کے سوا میں نے آج تک کسی لڑکے کو دوست نہیں بنایا۔ کتنا غلط سمجھ گئے آپ مجھے، جبکہ آپ کا تو دعویٰ تھا کہ آپ سے زیادہ مجھے کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ درد سوا ہو رہا تھا اور اس درد سے کوئی جائے فرار نظر نہیں آ رہی تھی۔ صرف آپ کے تاثرات دیکھنے کے لیے التمش بھائی کے ہاتھ کو واپس نہ مڑا، ورنہ میں تو کبھی آپ کے علاوہ کسی لڑکے کو دوستی کی خاطر مخاطب تک نہیں کرتی۔ میں کسی اور کو دوستی میں وہ مقام دے ہی نہیں سکتی جو آپ کا ہے۔ ایسا کیوں کہا آپ نے؟ کیوں مجھے اس بات پہ ڈانٹا؟ کیوں آغا؟ شیم آن یو ایزل، شیم آن یو۔ اسے شرم دلائی گئی اور وہ واقعی شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ میں بہت شرمسار ہوں اپنی حرکت پہ آغا، پر مجھے اس طرح تو ٹریٹ مت کریں پلیز۔ وہ جو ان سے معافی مانگنا چاہتی تھی، ان کی ناراضگی ختم کرنا چاہتی تھی، کچھ نہ کر کے بھی انہیں مزید ناراض کر گئی۔ نہ جانے ایزل کو میرا تحفہ کیسا لگا ہوگا۔ کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ گود میں رکھے کام کرنے کے بجائے اس کا دھیان ایزل میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ اس شوخ و چنچل اور حسین لڑکی کو یقیناً گلاب اور سویٹ سے بہت محبت ہوگی، وہ اندازے لگا رہا تھا، اور اس کا اندازہ بالکل صحیح تھا، اور کسی صحیح اندازے نے ہی تو آغا فارس کے غصے کو مزید ہوا دے ڈالی تھی۔ وہ جو تحفے کے متعلق سوچ رہا تھا کیسا لگا کیسا نہیں، اگر جان لیتا کہ اس کا اتنی محبت اور چاہت سے بھیجا گیا تحفہ اس وقت کس حال میں ہے تو لازماً بری طرح دل برداشتہ ہو جاتا، بھلے جس کے بھی ہاتھوں ہوئی ہو۔ لیکن اگر جان لیتا تحفے کی کس طرح ناقدری کی گئی ہے تو دل کے دیوں کو بجھنے سے روک نہ پاتا۔ اس ساری خوشی ان سارے ارمانوں پہ اوس پڑ جاتی جن کے ساتھ اس نے یہ تحفہ لیے، اس کی سجاوٹ کروائی اور اپنے ہاتھوں سے چند انمول الفاظ اس کے سپرد کیے۔ کوئی رابطہ بھی تو نہیں، ورنہ اس کی طبیعت جاننے کے ساتھ ساتھ مزید بھی جان لیتا اسے۔ خیر کوئی بات نہیں، التمش بیٹا کل چکر لگا لینا، تجھے کون روکے گا؟ اب تو نے چھٹکی تو اپنا دوست بھی بنا لیا ہے۔ کل اسے ملنے کا ارادہ کرتا وہ سارا کام سمیٹ کر سونے کی تیاری کرنے لگا۔ اپنے کمرے میں آتے ہی انہوں نے بھیگی ہوئی شرٹ، خود سے چپکی شرٹ اتاری اور فرش پہ دے ماری اور گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرے ڈریسنگ کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ دونوں ہاتھ ڈریسنگ پہ رکھ کر جھکے اور تھوڑا سا سر اٹھائے سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں سے آئینے میں ابھرتے اپنے وجود پہ نظر ڈالی تو نیچے سے ہوتی ہوئی نظریں چہرے پہ پہنچی اور پھر چہرے کے ایک نقش پہ جم سی گئیں۔ آپس میں پیوست ہوئے لبوں پہ پھر سے یوں لگا جیسے ایک دم سے کوئی انگارہ آ ٹھہرا ہو۔ لبوں پہ نظر کیا ٹھہری، پھر سے آنکھوں کے سامنے وہی منظر چلنے لگا جب ان کے قریب، بے حد قریب کھڑی، بلکہ ان سے لپٹی اپنی معنی خیز حدت کو لبوں کے ذریعے ان کے وجود میں منتقل کر رہی تھی۔ ایک دم سے انہیں اپنا مکمل وجود جھلستا ہوا محسوس ہوا، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے دھکا دے کر جلتے تندور میں گرا دیا ہو اور وہ اسے نکل نہ پا رہے ہوں۔ ایزل، انہوں نے جبڑے بھیجتے اس کا نام یوں پکارا جسے کچا چبا جائیں، اور ایک ہاتھ ہٹا کر قریب پڑی نیلی پرفیوم کو اپنے بھاری ہاتھ کی گرفت میں کر دبوچا۔ آج تم نے خود کو ہی نہیں بلکہ مجھے بھی میری نظروں میں گرا دیا۔ تم اتنی بڑی جسارت کر گئے اور میں تماشبین بنا تمہیں شہ دیتا رہا، کیوں آخر کیوں؟ پرفیوم پہ ہاتھ کی گرفت مزید پختہ ہوئی۔ ڈوب مرو تم فارس، ایک چھٹانگ بھر کی لڑکی تم پہ اتنی حاوی ہو گئی کہ تم اسے روکنے کی بجائے اس لمحے اس کی قربت اس کے لمس کے آگے ہار گئے؟ کیسے آخر کیسے؟ ایک چھناکے بھری آواز پورے کمرے میں گونجی، کچھ کرچیاں تھیں جو ڈریسنگ اور ان کے قدموں میں بکھری تھیں، ہاتھ سے ٹپ ٹپ ننھی خون کی بوندیں رواں ہوئی تھیں۔ آخر کیسے بہک گیا میں اس لڑکی کی قربت پہ؟ کیوں بھول گیا تھا اس لمحے سب کچھ؟ اف ایزل اف، تم نے ایک اچھے خاصے انسان کو پاگل کر کے رکھ دیا ہے۔ زخمی ہاتھ کا مکہ بنا کر زور سے ڈریسنگ پہ مارتے، خود کو زور و شور سے ملامت کرتے، وہ آئینے کے سامنے سے ہٹے اور ایک بار پھر گیلے بالوں میں ہاتھ پھنسا گئے اور بے دھیانی میں لب کاٹے، مگر جب احساس ہوا تو ایک اور منظر آنکھوں کے سامنے چل دوڑا۔ کتنے پیار سے وہ ہولے ہولے ان کے لبوں کو چھوتی، ان کا نچلا لب دانتوں کی گرفت سے آزاد کروا گئی تھی۔ بے ساختہ آغا فارس کا ہاتھ اٹھا، اپنے لب پہ جا ٹھہرا اور پھر بالکل اسی انداز سے انہوں نے اپنے لب کو آزاد کیا۔ ایک عجیب سا گدگداتا احساس تھا جو وجود میں سرایت کر گیا، ایک میٹھا اور نشیلا احساس۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ نہیں فارس، اس بارے میں مت سوچو، جتنا سوچو کہ اتنا پاگل ہوگے، ہوش میں رہو۔ انہوں نے سختی سے خود کو ڈپٹا اور سارے احساسات پہ پانی پھیرا۔ میں ہی پاگل ہوں، مجھے وہاں جانا ہی نہیں چاہیے تھا، نہ جاتا اور نہ ہی۔ اس سے آگے پھر سے وہی کچھ تھا، تبھی وہ خاموش ہو گئے۔ تجھ کو چھو لوں اے جانے تمنا مجھ کو، دیر تک اپنے بدن سے تیری خوشبو آتی ہے۔
اس وقت وہ واش روم میں واش بیسن کے سامنے کھڑے پانی کھولے ہوئے تھے. سامنے نصب آئینے میں دیکھنے سے گریز کر رہے تھے کیونکہ جب دیکھتے تو نظر اس حصے پہ ٹھہر جاتی جہاں وہ عمل ہوا تھا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. ابھی تک اپنے وجود سے اس دشمنی جان کی خوشبو اٹھتی محسوس ہو رہی تھی. یوں لگ رہا تھا جیسے مکمل وجود ابھی بھی اس کی پناہوں میں ہو. اتنی سردی میں بھی جسم جل رہا تھا. جی چاہ رہا تھا کسی ٹھٹرتے سمندر کی باہوں میں سما جائیں اور اپنا آپ کچھ وقت کے لیے اس کے سپرد کرتے. چہرے پہ سب سے زیادہ جلن بیزاری تو ازید جھلک رہی تھی. انہوں نے دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنا کر اس میں پانی بھرا اور چہرے سے ایزل کا ہر لمس مٹھانا چاہا مگر بھرے ہوئے ہاتھ خلا میں ہی رہ گئے. پانی ٹپ ٹپ کر کے اس پیالے سے چھلکنے لگا. کہیں اندر سے آواز اٹھی تھی کہ مت مٹاؤ اس لمس کو. یہ بہت خوبصورت ہے, بہت میٹھا, بہت مسروریت, بہت ہی تقویت بھرا. اسے ٹھہرا رہنے دو, مت کرو اسے پانی کی نظر کیونکہ یہ لمس بہت قیمتی ہے. اس آواز پہ چند لمحوں کے لیے وہ ٹھہر سے گئے تھے بلکہ کشیف. نہ ہاتھوں کو حرکت دے پا رہے تھے نہ باقی وجود کو. انہوں نے اپنے ہاتھوں کی جانب دیکھا جہاں پانی ہولے ہولے مکمل بہہ چکا تھا. اگر جو میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے پھسل گیا تو میں بھی کسی ریت کی مانند ہاتھ سے پھسل جاؤں گی, بہہ جاؤں گی تیز دھار پانی کی طرح. خالی تراوت بھرے ہاتھوں کو دیکھ کر ایزل کے وہ جملے یاد آ گئے تھے جن میں وہ انہیں کہہ رہی تھی کہ اگر اس کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تو وہ ایسے ہی, ہاں بالکل ایسے ہی پانی کی طرح بہتی کہیں بہت دور چلی جائے گی. دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی. ہاتھ اٹھائیں گے آپ مجھ پر, جان سے ماریں گے مجھے؟ تو مارے نا, ویسے بھی جیتے جی تو مار ہی چکے ہیں آپ مجھے, تو اب زندہ رہنے کا کیا فائدہ. ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے یہ جملے بھی ایک بار پھر دماغ میں گردش کرنے لگے. وہ اس پہ ہاتھ اٹھانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے. یہاں تک کہ اس کی ایسی حرکت کے بعد اگر مار بھی دیتے تو شاید ٹھیک ہی کرتے, مگر دل نے گوارا نہ کیا کہ ان گالوں کو اپنے تھپڑ سے سرخ کریں جو ہمیشہ ان کی محبت پہ شرماہٹ اور خوشی سے گلابی رہتے ہوئے آئے تھے. نہیں بن سکے اتنے ظالم. ان نازک پھول سے گالوں کو اپنے سخت بھاری تماچے کا ذائقہ چکھا دیتے, مگر تماچا تو آج ان کے منہ پہ پڑا تھا. ہاں ایزل کی وہ ایک بے باکی انہیں اپنے منہ پہ تماچے کی صورت لگی تھی جس کی جلن ابھی تک ختم نہیں ہو پا رہی. انہیں لگ رہا تھا اگر پانی نہ ملا اس آگ کو تو یہ تپش ان کے پورے وجود کو عنقریب جھلسا کر رکھ دے گی. میں وقت بھی لوں گی اور پیار بھی. پیار آج نہیں تو آئندہ ضرور دیں گے آپ, اور مجھے انتظار رہے گا اس دن کا جب خود سے آپ میرا ہاتھ تھامیں گے, اور وہ دن ضرور آئے گا. بہت بڑی بھول ہے تمہاری یہ, بہت بڑی بھول کہ تم میرے قریب آ کر مجھے بہکا کر مجھ سے سب منوا لو گی. نہیں ایزل, ایسا نہیں ہوگا کیونکہ وہ دن کبھی نہیں آئے گا جب میں تمہارا ہاتھ تھاموں گا. تمہیں لگا کہ تم میرے قریب آ کر خود کے لیے میرے جذبات بدل سکتی ہو, ان بے باکیوں سے مجھے اپنا دیوانہ بنا کر خود سے محبت کرنے پہ مجبور کر سکتی ہوں, تو بہت بڑی خوش فہمی میں ہو کیونکہ یہ سب کر کے الٹا تم نے خود کو میری نظروں میں گرا لیا ہے ایزل. بھینچے لہجے میں کہتے وہ ہاتھوں میں پانی بھرے دھرا دھر چہرے پر بہانے لگے. اندر سے اٹھتی آوازوں کو دو لگا کر چپ کروا دیا. وہ کتنے بدگمان ہو رہے تھے ایزل سے کہ اس نے وہ سب دانستہ کیا, جبکہ وہ سب اس میں خود بخود ہو گیا. اس وقت وہ اپنے اختیار میں نہ تھی, بہک گئی تھی بھیگے موسم میں سامنے کھڑی بھیگی بھیگی سے اپنی محبت کو دیکھ کر. تجھ پہ فارغ جو تو اپنے نفس کے آگے اس قدر کمزور پڑ گیا. خود کو لعنت ملامت کرنے کا سلسلہ پھر سے شروع ہو چکا تھا. وہ کب سے یوں ہی گھٹنوں میں منہ دیے بیٹھی زاروں قطار روئے ہی جا رہی تھی. آغا فارس کی ایسی اعتنائی پر جسم کا رواں رواں اشک بار تھا. یہ محبت نہیں, بے حیائی ہے, بے باکی ہے, اوچھا پن ہے, ڈوب مرنے کا مقام ہے. سنا تم نے, تمہاری یہ حرکت سب کچھ ہو سکتی ہے مگر محبت ہرگز نہیں. پل بھر میں میرے جذبات کو محبت سے بے باکی و بے حیائی قرار دے دیا. آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ محبت ہوتی تو ہی توہین ہوتی. وہ کیوں کر اس کی محبت کو مان نہیں رہے تھے؟ میں سوچتا تھا کہ میری ایزل کچھ بھی کر سکتی ہے مگر یہ چھچور پن نہیں, کچھ بھی کہلا سکتی ہے مگر بے باک و بے شرم و بے حیا نہیں. مگر آج تم نے ظاہر کر دیا کہ تم میری ایزل ہو ہی نہیں. نہیں آغا, میں آپ ہی کی ایزل ہوں اور مرتے دم تک بس آپ ہی کی رہوں گی. نہیں ہوں میں بے شرم. وہ تڑپ کر چلائی تھی. مت پکارو مجھے آغا, مر گیا تمہارا آغا. ان کے اس جملے پہ ایک بار پھر سے اسے اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہوا تھا. خدارا مجھ سے آغا کہنے کا حق تو مت چھینے, مجھ سے بات کریں مت کریں, مجھے تنہا. روتی ہوئی اس لڑکی کا شدت سے دل چاہا کسی طرح اس شخص کے پاس پہنچ جائے اور اگر اس کے پیروں میں گر کر بھی اپنے کیے کی معافی مانگنی. شاور لینے کے باوجود بھی وہ تپش وجود سے اسے ایسے چمٹی ہوئی تھی کہ الگ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی, نہ ہی کچھ زائل ہونے کی طرف آ رہی تھی. 5 کے قریب وقت ہو رہا تھا اور کچھ ہی دیر میں فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی. رات تو ویسے بھی گزر گئی تھی, یہ صبح بھی بنا سوئے گزر جانی تھی. وہ کھڑکی کے پاس کھڑے گلاس کے پار گرتی ہلکی ہلکی بوندوں کو دیکھ رہے تھے. دماغ سوچوں سے بھرا پڑا تھا جس کے سبب سکون میں ہرگز نہ تھے, بلکہ اس وقت تو سر میں اس قدر درد تھا کہ دماغ پھٹتا محسوس ہو رہا تھا. ٹیک لگائے کھڑے وہ زور سے اپنی کنپٹی دبانے لگے کہ شاید اسے دماغ کو راحت مل جائے. آج جو ہوا وہ سب بے یقین سا لگ رہا تھا. یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی بھیانک خواب تھا یا پھر کوئی حسین خواب, کیونکہ وہ لمحات بدصورت ہرگز نہ تھے. وہ لمحات تو بہت خوبصورت تھے, مگر کیا واقعی آغا فارس کے لیے وہ خوبصورت تھے یا سانپ سے بھی زیادہ زہریلے, کیونکہ وہ پل لمحہ لمحہ انہیں ڈس رہے تھے.
کوئی اور لڑکی ان کے ساتھ ایسی جرت دکھاتے ہوئے ان کے اتنے قریب رسائی حاصل کرتے ہوئے وہ چند جسارتیں کر جاتی تو الگ بات تھی، سراسر الگ بات تھی، لیکن وہ تو ایزل تھی، وہ ایزل جو ننھی سی تھی تو انہوں نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور پاکیزہ محبت کا ایک بوسہ اس کے ماتھے پہ چھوڑا۔ وہ ایزل جس کی کلکاریوں پہ خوشی سے جھوم اٹھتے اور توتلا بنے دنیا جہان کی باتیں کرتے، وہ جس کی انگلی پکڑتے تو وہ ڈرتے ہوئے ننھے ننھے قدم اٹھاتی اور گرنے لگتی تو اس کو فوراً سے قبل اپنی باہوں کا سہارا دیتے۔ وہ ایزل جسے بولنا سکھایا تو پہلا لفظ ہی اس کے منہ سے وہ نکلا جو آج اس کی کبھی نہ ختم ہونے والی محبت بن گیا۔ وہ ایزل جس کو اچھے برے ہر چیز کی تمیز انہوں نے سکھائی، جس کی تربیت میں سب سے بڑا ہاتھ ان کا رہا، آج وہی ان کو شرمندہ کر گئی، وہ بھی اس کام ہے جس کی مرتے دم تک آغا فارغ اسے توقع نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ایزل جسے بچہ بچہ کہتے ان کی زبان نہیں تھکتی تھی، وہ آج بتا گئی کہ وہ کس قدر بڑی ہو گئی ہے، اتنی بڑی کہ ایک اچھے خاصے باشعور مرد کے کھڑے کھڑے ہوش بھلا دینے کا ہنر تک آ گیا تھا اس میں۔ وہ بڑی ہو گئی ہے، اتنی بڑی کہ ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ ایک خاص رشتے میں بندھنا چاہتی ہے۔ وہ جتنی بھی بڑی ہو جاتی، مسئلہ یہ تھا کہ ان سے ہمیشہ 20 سال چھوٹی ہی رہتی، اور پھر جو شروع سے لے کر اس کے لیے جذبات تھے ان کے انہیں وہ کیسے ایک دم سے بدل لیتے، یہ بہت مشکل تھا، بلکہ شاید ناممکن۔ مگر کیا واقعی انہیں لگتا تھا کہ ابھی تک ان کے جذبات ویسے ہی تھے جیسے شروع سے تھے؟ کیونکہ دل کی حالت تو اکثر کچھ اور ہی سگنل دینے لگی تھی، مگر وہ اس سگنل کی طرف دیکھتے تک نہ تھے۔ کھڑکی سے ٹیک لگائے وہ نہ جانے کب تک کھڑے رہتے اگر جو میسج کی بیپ نہ سنائی دیتی۔ ایک بار ہوئی تو وہ چونکے اور اگنور کر گئے، مگر پھر 3-4 بار وقفے سے سنائی دیتی رہی تو ٹیک چھوڑے بیڈ پر جا بیٹھے اور ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پر پڑا موبائل اٹھایا۔ میسج کرنے والے کا جب نام دیکھا تو جی چاہا اس وقت موبائل کو خود سے کہیں دور پھینک دیں یا پھر بند کر دیں، مگر حیران تھے کہ اس نے کال کیوں نہیں کی۔ مگر پھر دل نے سوال اٹھایا کہ اگر وہ کال کرتی تو کیا تم اٹھاتے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مگر اسے کیا لگ رہا ہے کہ کال کے بجائے میسیجز کرے گی تو میں دیکھ لوں گا؟ نہیں، اب میں خود کو تمہارے سامنے کمزور نہیں پڑنے دوں گا۔ ہمیشہ تمہاری سب باتیں سب غلطیاں بھلا کر تم سے بات کر لیتا تھا، ہمیشہ پہلے جیسا ہو جاتا تھا، مگر اب تم سے مجھے اپنا رویہ بدلنا ہوگا تاکہ تمہیں بھی شدت سے احساس ہونا چاہیے اپنی غلطی اور میری ناراضگی کا، بلکہ جو تم نے کیا ہے وہ غلطی سے کہیں بڑھ کر ہے میری نظر میں۔ بنا میسیجز سنے موبائل پڑے پٹک دیا گیا، جبکہ دوسری طرف ایزل روتی ہوئی شدت سے ان کے میسیجز سین کرنے کا انتظار کرتی رہی، اور پھر رات ایسے ہی بیت گئی، مگر صرف ایزل کی۔ اس کی رات تو جاگتی آنکھوں میں انتظار لیے گزر گئی، جبکہ آغا فارغ کے دماغ کی نسیں جب پھٹنے کے قریب تر پہنچ گئیں اور سر کا درد سوا ہوا تو انہوں نے دراز سے ایک ڈبیا نکالی اور 2 گولیاں پھانک کر بیڈ پر گر گئے۔ چند ہی لمحے سرکے تھے کہ انہیں اس درد سے رہائی ملتی گئی، سرخ انگارہ آنکھیں دھیرے دھیرے بند ہوتی گئیں۔